अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, 18 मार्च को लाहौर और इस्लामाबाद में अफरा तफरी की सूरत हाल नजर आई। इमरान खान तोशाखाना केस में इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में पेश होने के लिए रवाना हुए तो पीछे से पंजाब पुलिस ने अदालती इजाज़त के साथ जमान पार्क में इमरान खान के घर की तलाशी ली और PTI कारकुनान के खिलाफ क्रैक डाउन किया, जहां पंजाब पुलिस पर इमरान खान के घर के अंदर से गोलियां चलाई गईं। पंजाब पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि किसी भी इलाके को नो गो एरिया नहीं बनने देंगे, जबकि PTI ने कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी मैदान जंग बना रहा। हंगामा आराई के पेश नज़र इस्लामाबाद सेशन जज ने इमरान खान से केस में हाजिरी के दस्तखत गाड़ी में ही लेने की हिदायत दे दी और वारंट गिरफ्तारी मनसूख करके समाअत 30 मार्च के लिए मुलतवी कर दी। इमरान खान का लाहौर ऑपरेशन पर कहना है कि लाहौर मुहासरे का मकसद इनको गिरफ्तार करना और इलेक्शन मुहिम से दूर रखना है। इस मामले पर आज का सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सवाल यह है कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने केसेस और अदालत पेशी के लिए उठाए गए इक़दामात कानूनी हैं? रीमा, आपसे आगाज़ करेंगे। जी शुक्रिया मुबश्शिर। मेरा ख्याल है हर जो शख्स जिसने फॉलो किया है वीकेंड के इवेंट्स, वो आपको बता सकेगा कि इमरान खान साहब के इक़दामात जो हैं वो कानूनी नहीं है। वो खुद भी वैसे ही कहते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ पे यकीन करते हैं, उन्होंने कभी कानून नहीं तोड़ा, उन्होंने कभी आइन नहीं तोड़ा। लेकिन हमने देखा है पिछले 1 साल में सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि उनका जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो उनके इक़दामात थे वो आइन उन्होंने तोड़ा। और अब भी हम देखते हैं कि जो उनके सपोर्टर्स भी दावा करते हैं और PTI के सीनियर लीडर्स भी दावा करते हैं वो ये है कि वो इस रियासत में यकीन ही नहीं करते। वो एस्टैब्लिशमेंट में तो ठीक है उनके सस्पिशंस हैं, लेकिन वो पुलिस पे यकीन नहीं करते, वो अदालतें अगर उनके खिलाफ कोई फैसले दें वो उन पे यकीन नहीं करते। और क्योंकि उन्हें लगता है एक लार्जर कंस्पिरेसी है इमरान खान साहब को कत्ल करने की, लंदन प्लान है कोई और इलेक्शंस रोकने की, क्योंकि लार्जर कंस्पिरेसी है तो उनके सब गैर कानूनी इक़दाम जो हैं उनको एक लेजिटिमेसी हासिल है। वो इनको जस्ट समझते हैं, वो समझते हैं ये फिर भी दुरुस्त हैं। तो पहली बात अगर हम कानून की करें, अगर आप देखें कि इमरान खान साहब के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स थे तोशाखाना केस में, उन्होंने फॉरेन मीडिया को एक के बाद एक इंटरव्यू दिया, कहा कि ये इल्लीगल हैं क्योंकि मेरे पास तो प्रोटेक्टिव बेल है। अब हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला फिर आया और क्लैरिटी हमें मिल गई कि उनके पास प्रोटेक्टिव बेल नहीं थी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर था जिसमें उन्होंने कहा कि आप जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आएं तो अपने साथ कम से कम लोग लेके आएं ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना बन जाए। लेकिन फिर भी हमने देखा एक हजूम था जिसको लेके इमरान खान साहब इस्लामाबाद आए और उसके बाद उन पे इंडाइटमेंट क्या हो सकी, उन्होंने बस गाड़ी में बैठ के कुछ दस्तखत किए और उनकी अपीयरेंस मार्क हो गई और जो ट्रायल है वो अब मेरा ख्याल है 30 मार्च तक आगे चला गया है। तो अब आप खुद देखिए जो कानून क्या कहता है और इमरान खान साहब उस और उनके फॉलोअर्स उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं और फिर उनका रद्द अमल क्या आता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने भी उन्हें कहा उनके खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शंस 21 मार्च तक नहीं लिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो कोऑपरेट करें और जो क्राइम सीन कहा गया, लेकिन जो जमान पार्क का कंपाउंड है उसमें पुलिस के साथ कोऑपरेट करें कि वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो अब उसमें आगे क्या हुआ उस पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या कुछ एग्रीमेंट थी जो पुलिस ने तोड़ी, लेकिन ओवरऑल ये ऑर्डर्स जो थे ये तो हाई कोर्ट की तरफ से आए थे। तो हम देखते हैं कि ये नैरेटिव की जंग है और इसमें इमरान खान साहब जो है कहते तो हैं वो रूल ऑफ लॉ और कानून पे यकीन करते हैं, लेकिन उनके सपोर्टर्स में अगर आप देखें उनका नैरेटिव ये है कि हम का गलत जो उनकी नज़र में गलत या अनलॉफुल इक़दामात हैं वो उनको फॉलो नहीं करेंगे। ये मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा चेंज है जो अब हम देखते हैं, क्योंकि रियासत जो है वो पॉलिटिकल पार्टी सियासतदानों के खिलाफ परसिक्यूशन इस मुल्क में उसकी लंबी तारीख है और उस पर एहतजाज भी बहुत होता है, उसकी मजम्मत भी बहुत होती है, लेकिन इवेंचुअली जब अदालत के फैसले आते हैं तो फिर वो मानने पड़ते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब की पॉपुलर सपोर्ट है, उनके बहुत से ऐसे साथी हैं, सपोर्टर्स हैं जो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं उनके लिए,
وہ جو لافل اقدامات ہیں، لافل آرڈرز ہیں، وہ بھی نہیں مانیں گے، اور انہوں نے ایک طرح سے پی ٹی آئی اور ریاست کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت بہت تشویش کی بات ہے ہم سب کے لیے. میرا خیال ہے کوئی بھی اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس پہ خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایونچولی لوز لوز سچویشن ہے، اس میں کون جیتے گا. صحیح، بڑی ویلڈ آپ نے بات کی ہے. صافی صاحب، ایک تو جو ریما کہہ رہی ہیں، اور آپ سے بھی آپ کی رائے جاننا چاہیں گے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اپنے کیسز سے متعلق، یا عدالت پیشی کے لیے جب وہ آتے ہیں اور جس حکمت عملی سے وہ آتے ہیں ان کے ساتھ کارکنان کی بڑی تعداد ہوتی ہے، تو یہ اقدامات آپ کو قانونی لگتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو اس روز جو اس سے پہلے ظفر اقبال صاحب کا فیصلہ آیا تھا ایڈیشنل سیشن جج کا، تو اور جس کی بنیاد پہ اس روز دوبارہ ان کی حاضری تھی اور ان پہ فرد جرم عائد ہونا تھا، تو اس فیصلے میں جج صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ عمران خان صاحب نے قانون کی حکم عدولی کی ہے، اور اس کے یہ الفاظ ہے کہ ریاست اور اس کے ریٹ کو کمپرومائز کیا گیا ادھر زمان پارک میں موب کو اکٹھا کر کے اور پولیس پہ حملہ کر کے. تو یہ تو عدالت نے پہلے گواہی دی تھی کہ وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے زمان پارک میں کیا تھا. اب اس کے بعد آ کے اس کو انہوں نے دوبارہ یہاں پہ دہرا دیا، اور میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں کیوں اب عدلیہ اس سے متعلق کیا کچھ کرے گی. کیونکہ دیکھیں، اگر یہ تفریق آپ پیدا کرتے ہیں، مثلا میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. منظور پشتین نے کبھی جو ہے پولیس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، انہوں نے کبھی کسی پیشی پہ حاضری کے وقت موب اپنے ساتھ وہ نہیں لے گئے، وہ ہر عدالت کے سامنے پیش ہوتے رہے. اس کے باوجود آج تک ان کو بنیادی شہری حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں. ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ان کا آئیڈینٹی کارڈ بلاک ہے. اچھا، علی وزیر ایم این اے بھی تھے، اب یہ لوگ تو ایم این اے بھی نہیں ہے نا، ان کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت گوادر میں جو مولانا ہدایت اللہ ہے، اس کے لیے کوئی عدلیہ حرکت میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ وہ لوگ ریاست سے شکوہ کر رہے ہیں. اور جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، مثلا آپ دیکھیں کل انہوں نے بے غیرت تک کے الفاظ استعمال کیے. کل انہوں نے پولیس کو پھر کہہ دیا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اور اس سے پہلے بھی جب جج زیبا بختیار کو انہوں نے دھمکی دی تھی، جج زیبا چودھری صاحبہ کو، تو اس وقت انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو بھی دھمکی دی تھی. پھر ابھی آپ دیکھیں وہ فوج کے خلاف بیرون ملک مظاہرے کروا رہے ہیں، اور یہ لہجہ انہوں نے بھی استعمال نہیں کیا تھا، پی ٹی ایم وغیرہ نے، جو کہ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تو ریاست کے سامنے کلی بغاوت پہ لوگوں کو اکسانا ہے، اور ایک ادارے پہ نہیں. مثلا جوڈیشری کو وہ موب کے ذریعے دباتے ہیں، اسی طرح پولیس کو وہ پٹواتے ہیں، اور فوج کو گالیاں پڑواتے ہیں. تو میڈیا کو وہ اپنے طریقے سے مینج بھی کرتے ہیں، وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں. تو اگر یہ صورتحال بن گئی تو آپ یاد رکھیے کہ اس کے بعد پھر آخر میں یہ چیز ان کو خود مہنگی پڑے گی. کیونکہ اگر یہ بات ہوئی تو کر مولانا کو کوئی عدالت بلا لے، تو مولانا کے ساتھ مدرسے کے طالبان جب آئیں گے تو وہ پھر صرف گالی دینے والے اور پتھر چلانے والے نہیں ہیں، وہ پھر گولی بھی چلا سکتے ہیں اور گولی بھی کھا سکتے ہیں. پھر اگلے دن جب منظور پشتین کے ساتھ قبائلی آئیں گے تو پھر وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ جو ملک کو انارکی کی طرف لے جانے کی ان کی ایک دانستہ کوشش ہے، اس میں اگر اب عدلیہ کا کردار اسی طرح رہا تو دونوں صورتوں میں اگر انارکی ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں پورے بلوچستان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کون وزیر اعظم ہو کون نہ ہو، لیکن بلوچستان کے لوگ پھر ان چیزوں میں سب سے زیادہ تکڑے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے لوگ تقریر سن رہے تھے، فاروق ستار وغیرہ نے خود تقریر نہیں کی تھی، الطاف حسین نے ادھر سے تقریر کی،
اور اس دن فاروق ستار اور MKM کے باقی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ایک پاکستان بناؤں گا. اب ایک پاکستان کی بجائے وہ یا تو انارکستان بنانا چاہتا ہے اور صرف اپنی خاطر, اور یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے ایک نظام انصاف کی بجائے 2 نظام انصاف بنا دیے, اور اس کو باقی لوگ اور باقی فریق زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے. اور اگر باقیوں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا تو پھر خود ان کو بھی یہ بہت مہنگا پڑے گا. اور باقی تو اس لحاظ سے اچھے ہیں, مثلا منظور پشتین اپنے آپ کو آگے کرتا ہے, وہ دوسروں کے بچوں کو آگے نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے تو پھر معذرت چاہتا ہوں, لیکن TTP والے بھی اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں, دوسروں کے بچوں کو آگے نہیں کرتے. تو یہ معاملہ تو پھر آپ کا کامنٹ آ گیا صافی صاحب, اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے اپنے کیسز اور عدالت میں پیشی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات عمران خان کے قانونی ہیں یا نہیں. اس پر آپ نے رائے جانی ریما عمر صاحبہ کی اور سلیم صافی صاحب کی. ارشاد بھٹی صاحب اور نیازی صاحب کی اس اہم سوال پر کیا رائے ہے, جانیے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ جو سلیم صافی صاحب نے بھی گفتگو کی بریک سے پہلے, ریما عمر کو بھی آپ نے سنا. جو سوال یہ ہے بنیادی طور پر کہ کیا چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے جس طرح کیسز اور عدالت میں پیشی کے لیے جب وہ آتے ہیں جو سچویشن بنتی ہے, یہ تمام تر جو اقدامات ہیں آپ کو قانونی لگتے ہیں؟ جناب اسپیکر, جو کچھ حکومت کر رہی ہے کیا یہ قانونی ہے؟ جو کچھ پولیس کر رہی ہے کیا یہ قانونی ہے؟ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے کیا یہ قانونی ہے؟ اس پر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کون قانون پر ہے اور کون قانون کے خلاف ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ انارکی کی ابتدا ہو چکی ہے, تصادم شروع ہو چکا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون لاگو ہو چکا ہے اس ملک میں. اگر کوئی اس وقت بچا اس ملک کا بڑا جو کچھ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے تو خدا کے لیے اپنی انا اور ضد چھوڑ کر اس ملک کے لیے کچھ کرے. ہم لکڑیاں اکٹھی ہیں, خشک تیل ان پر ڈالا جا چکا ہے, بس کسی نے آگ لگانے باقی ہے. دوسری بات جناب اسپیکر, جو عمران خان صاحب نے IG صاحب کے حوالے سے, پنجاب کے حوالے سے الفاظ کہے افسوسناک ہیں. جو پولیس پر حملے ہوئے, پولیس گاڑیاں, یعنی اپنی سرکاری املاک, اپنا ہم نے خود نقصان کیا, اس پر افسوس ہوا. اور جو سوشل میڈیا ٹرینڈ چل رہے ہیں اس پر دکھ بھی اور افسوس بھی ہے. لیکن مجھے بتائیں جناب اسپیکر کہ یہ جو عمران خان کی سنچری مکمل ہو گئی ہے مقدموں کی, کیا یہ سارے قانونی مقدمے ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا, کیا سب قانونی مقدمے ہیں؟ سب قانون کے عین مطابق ہیں؟ دوسری بات, عمران خان کے جو گھر پر دھاوا بولا گیا وہ قانونی ہے. ہائی کورٹ میں کیا طے ہوا تھا؟ ہائی کورٹ میں طے ہوا تھا کہ ایک آپ کا فوکل پرسن ہوگا, ایک آپ کا فوکل پرسن ہوگا, اور آپ جا کر ان کے گھر کی تلاشی لیں گے اگر آپ چاہیں گے. پھر انسداد دہشت گردی کی عدالت جہاں سے یہ وارنٹ آیا تھا وہاں کیا طے ہوا تھا کہ ایک انسپیکٹر جائے گا, اس کے ساتھ خاتون جائے گی اور جا کر اندر گھر کی تلاشی لے گی. عمران خان موٹر وے پر ہیں, پانی والی گاڑیاں, آنسو گیس والی گاڑیاں, کرین سے گھر کا دروازہ توڑا گیا, دیواریں توڑی گئیں, BCO پولیس والے اندر دندناتے ہوئے گھسے, ملازمین کو لٹا کر مارا, گھر میں توڑ پھوڑ کی, اور جب تک ان کا وہ بوتلیں اور جوس والی بوتلیں اور پتہ نہیں کیا کیا پلاسٹک کی بوتلیں, خیر جب اس ملک میں فرائی پین سے کپڑے استری ہو سکتے ہیں تو پلاسٹک کی بوتلوں سے پیٹرول بم کیوں نہیں چل سکتے؟ تو وہ لے کے چلے گئے. ملا کیا؟ 2 کلاشنکوفیں ملی, رائفلیں ملی, اور کینچے ملی اور گلیلیں ملی. یہ میں مان لیتا ہوں جو پولیس نے کہا. اور آگے سے فائرنگ بھی ہوئی, اسٹریٹ فائر کیے گئے, گولیاں چلائی. جاتی عمرہ میں جائیں, جا کر اسی طرح گیٹ توڑ کے اندر جائیں, کسی بلاول ہاؤس میں جائیں, اتنا اسلحہ تو مل ہی جائے گا. جس بندے کو جان کو خطرہ ہے, جس پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, اس کے گھر میں اسلحہ نہیں ہوگا. کوئی توپ ملی ہے, کوئی ٹینک ملا ہے, کوئی میزائل ملا ہے, کوئی اندر ڈرون والے وہ ملے ہیں, تورا بورا والے وہ میزائل ملے ہیں. اچھا پھر آگے آ جائیے, اسلام آباد ٹول پلازا کا کنٹرول پولیس سنبھال لیتی ہے. 4000 پولیس اہلکار تعینات ہو جاتے ہیں, جس میں FC کے تازہ دم دستے بھی ہوتے ہیں. کنٹینرز لگا کر آدھے اسلام آباد کو آدھے سے کاٹ دیا جاتا ہے. آنسو گیس بھری گاڑیاں اور خاردار تاریں اور پانی والی گاڑیاں اور رکاوٹیں اور پھر پھینٹیاں اور پھر تشدد اور پھر مار کٹائیاں اور پھر گرفتاریاں اور پھر کریک ڈاؤن, اور پھر اس کے بعد
اتنی شیلنگ کے جج صاحب جو ہے ان کے کمرے میں وکیلوں کو کمرہ عدالت میں وکیلوں کو کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ جناب اسپیکر، اگر یہ مریم نواز کے اسکرپٹ پر ملک نے چلنا ہے تو اس ملک کی تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، وزیر دفاع کہہ رہے ہیں چل تیرے ساتھ کون بیٹھے گا، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں بات چیت شروع کریں، وزیر داخلہ کہہ رہا ہے چل نکل اس گلی سے، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے بات چیت کریں، مریم نواز کہہ رہی ہیں یہ تو دہشت گرد ہیں، دہشت گرد تنظیم ہے، ان پر پابندی لگائے۔ اور آخری بات جناب اسپیکر، ایک دکھ کی بات ہے، اس موضوع سے ہٹ کر بات کرنی ہے کہ 25 مئی کو جب خواتین کو پھینٹیاں لگی تھی تحریک انصاف کی ریلی میں، 8 مارچ کو تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں، اور 8 مارچ کو جب ریلی میں خواتین کو ڈنڈے مارے گئے تھے، 2 دن محاصرے میں 100 خواتین رہی تھی تحریک انصاف کی زمان پارک میں، اپنی خواتین اور تحریک انصاف کی خواتین، اور جب کرین کی مدد سے دروازہ توڑا گیا، اندر خاتون تھی بشرا بی بی یا اور خواتین تھی۔ یہ خواتین کے حقوق والی کہاں گئیں جناب اسپیکر؟ روشن خیال لبرل میری بہنیں کہاں گئیں؟ وہ جو روانڈا کے نوا میں کوئی بندہ مرتا تھا، موم بتیاں ادھر جلائی جاتی تھی، وہ کہاں گئی؟ عورت مارچ والی کہاں گئی؟ کیا تحریک انصاف کی خواتین نہیں ہوتی؟ کیا سارے حقوق صرف مریم نواز صاحبہ کے ہیں؟ خواتین وہیں رک جاتی ہیں۔ ریما کی بھی رائے ہم جانیں گے، صافی صاحب آپ کی بھی رائے جانیں گے، لیکن نیازی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا۔ نہیں یہاں پہ مبشر نیازی صاحب سے معذرت کے ساتھ دیکھیں، بحث یہاں سے شروع ہوئی کہ کیا یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے قانونی ہے یا نہیں۔ دیکھیں جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے، یہ تاریخ کی نااہل ترین حکومت ہے، اس کے نااہلی پہ کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن قانونی اور غیر قانونی کا جہاں تک معاملہ ہے، دیکھیں یہ حکومت جس اقدام کے نتیجے میں بنی عدم اعتماد کے بارے میں، اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کہہ دیا کہ عمران خان اور قاسم سوری اور صدر عارف علوی نے جو کچھ کیا تھا وہ غیر قانونی تھا، اور اس حکومت کی جو تشکیل ہوئی ہے وہ قانونی ہے۔ نمبر 1 بات وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ ابھی جب پولیس گئی تھی تو میں ابھی بٹی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ ذرا ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ پڑھ لیں جو اس سے پہلے وہ ہوا تھا۔ تو پہلی بات، توشخانہ کا کیس حکومت نے دائر نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن اس میں فریق ہے۔ اور 1 منٹ، یہ جو 16 تاریخ کو ایڈیشنل سیشن جج کا فیصلہ ہے، تو اس میں وہ یہ لکھتے ہیں اس فیصلے میں کہ پولیس ہمارے حکم کی تعمیل کے لیے ادھر گئی تھی، اور جو پی ٹی آئی نے ریزسٹنس کی ہے تو وہ خلاف قانون کیا ہے۔ اسی طرح کل جب پیشی ہو رہی تھی تو اس سے پہلے ایس او پیز بن گئے تھے پی ٹی آئی اور ان کے درمیان، اور نام رات کو پہلے سے طے ہوئے تھے کہ ان لوگوں کے سوا کوئی اور عدالت کے احاطے میں نہیں جا سکے گا۔ انہی ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو یہ تو میں تو دیکھیں قانونی تو ہم اس چیز کو کہیں گے نا جس کو عدالت ڈکلیئر کر لے۔ میرے اور ان کے تبصرے سے کوئی چیز قانونی اور غیر۔ اچھا ریما، آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ بھٹی صاحب نے جو بات کی کچھ سوالات سامنے رکھیں۔ جناب اسپیکر، جناب جو گھر میں داخل ہوئے، جو ہائی کورٹ میں طے ہوا، جو ٹھیک ہے بھٹی صاحب آپ کا آگے نا کامنٹ، آپ کا آگے کامنٹ۔ ریما آپ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جج نے سی آر پی سی کے ان شکوں کا حوالہ دیا ہے کہ ان شکوں کے تحت وہ سرچ کر سکتے ہیں، ان شکوں کے سے ہر شہری کا دروازہ توڑ کر داخل ہو جائیں اور ملازمین کو لٹا لٹا کے ماریں۔ جی مبشر، مجھے نا اب بہت ہنسی آتی ہے کہ جب آپ چاہیں آپ عورت مارچ کو گالی دیں، آپ انہیں کہیں کہ یہ ویسٹرن ایجنٹس ہیں، آپ کہیں یہ فورن ایجنڈا پہ چل رہے ہیں۔ بھٹی صاحب کی میں بات نہیں کر رہی، میں جنرلی بات کر رہی ہوں، میں جنرلی بات کر رہی ہوں۔ ہمارا ایک سوسائٹی میں بھٹی صاحب قابل احترام ریما صاحبہ، میں نے کوئی نہیں کہا، میں نے کہا یہ بھی خواتین ہیں، ان کے لیے بھی کھڑی ہوں۔ ڈی لیجٹمائز کریں، آپ انہیں ڈی لیجٹمائز کریں، اور وہ ایک موومنٹ جو والنٹیئرز پہ چلتی ہے، آپ انہیں اتنا ڈیفینسو کریں کہ آپ انہیں پھر بھی کہیں اب آپ کیوں چپ ہیں، اب آپ کیوں چپ ہیں، لیکن اگر آپ ایکچولی دیکھیں سب بول رہے ہیں۔ پولیس کی جو ڈسپروپورشنیٹ یوز آف فورس ہے، خاص طور پہ خواتین جو بالکل جن کے پاس کوئی ویپنز نہیں ہے، جو نہتی ہیں، اس کے اوپر سب بول رہے ہیں، لیکن کسی کو نظر نہیں آتا، کیونکہ معذرت کے ساتھ اس وقت کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ یا تو پی ٹی آئی کا جوائن کر لیں،
یا تو پی ٹی آئی کی ہر بات جو ہے اس کو سچ سمجھیں. اگر آپ سوال بھی اٹھاتے ہیں, اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو کر رہی ہے وہ بھی غلط ہے, پی ٹی آئی قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتی, عمران خان صاحب اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں بنا سکتے, تو آپ پہ استعمال ہوتے ہیں یہ اٹیکس کہ آپ عورت مارچ والے کہاں گئے, آپ ہیومن رائٹس والے کہاں گئے, سب بات کر رہے ہیں. یہ جو پولیس, یہ جو ریاست, یہ اسی طرح کے لوگ, پی ٹی آئی جیسے لوگ ہی ہیں جو ان کو بالکل سمجھتے تھے کہ ان کو امیون ہونا چاہیے کسی بھی طرح کی کرٹیسزم سے. ہم لوگ تو ہمیشہ ان کی تنقید کرتے آ رہے ہیں اور اب بھی کریں گے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نے ایسا ماحول بنا دیا کہ اس کے ساتھ کوئی قانونی راستہ جو ہے وہ اپنا کورس لے ہی نہیں سکتا. آپ مجھے بتائیے, عمران خان صاحب کو کیا اس ملک میں آج اریسٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہمیشہ وہ سراؤنڈیڈ ہوتے ہیں سینکڑوں لوگوں سے. اب آپ کیا چاہتے ہیں, پولیس ہتھیار لے کے جائے؟ پولیس کیسے انہیں اریسٹ کر سکتی ہے اگر ان کے پاس اریسٹ وارنٹس بھی ہوں؟ نہیں کر سکتی. یہ آپ نے ایک ماحول بنا دیا ہے اس ملک میں. بات آپ کرتے ہیں ایک پاکستان کی رول آف لا کی, لیکن ایک اور بات مبشر میں کروں معذرت نیازی صاحب سے, کہ پی ٹی آئی کا جو لوگ سپورٹ کریں وہ نیریٹو یہ بنانا چاہتے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے, یہ جو ہماری فوج کی ایک کنٹرول رہا ہے, انٹرفیئرنس رہی ہے پالیٹکس میں, ان کے خلاف کچھ کر رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا تو اگر آپ دیکھیں, جو سیاست کو سمجھتا ہے وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی اپنی پاور گیمز ہیں, اس کے پیچھے کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایڈیالوجی نہیں ہے. ابھی بھی انہیں موقع ملے گا, وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے باقی سب جن کے ساتھ ہمیشہ سے اس ملک میں جبر ہوتا جا رہا ہے ان کے پھر سے پارٹنرز بن جائیں گے. اس کے پیچھے کوئی ایڈیالوجیکل موٹیویشنز نہیں ہے. یہ اریسٹ سے بچنے کے لیے سب ہو رہا ہے, اپنے کارکنوں کو استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی مجھ جیسے لوگ ہمیشہ یہ بات کریں گے کہ پولیس کی بروٹیلٹی جو ہے وہ ہمیشہ ان ایکسیپٹیبل ہے. پولیس کا یوز آف فورس ہمیشہ پروپورشنیٹ ہونا چاہیے, نیسیسری ہونا چاہیے. لیکن میں ایٹ لیسٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جو پروٹیسٹرز ہیں یہ پیسفل تھے. میری نظر میں یہ پیسفل پروٹیسٹ اور اسمبلیز نہیں تھیں. تو یہ اگر آپ بات کہیں گے تو پھر آپ کو کہا جائے گا عورت مارچ والے جو ہیں یہ کتنے ہپوکریٹس. تو میں تو اس بیٹ میں پڑتی ہی نہیں. اپنے کانشنس کے ساتھ آپ کو چلنا چاہیے. آپ خود اپنی فیکٹ فائنڈنگ کریں, خود آپ دیکھیں. پروپیگنڈا میں تو نہیں پڑتی. اگر میرے سامنے مجھے نظر آئے گا کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, پولیس نے ڈسپروپورشنیٹلی ایکٹ کیا ہے, اس کے بارے میں تو بات کروں گی. اور جو لوگ مذمت کرتے رہیں گے عورت مارچ کی, ان کو عورت مارچ کا خواتین کے حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ استعمال کرتے ہیں, سینکلی استعمال کرتے ہیں لوگوں کو ڈیفینسو کرنے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے اب یہ ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے. ان تمام پوائنٹس پر حفیظ اللہ نیازی صاحب کو بھی ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ پروگرام رپورٹ کارڈ میں واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی جانب سے اپنے کیسز اور عدالت پیشی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات قانونی ہیں یا نہیں. ریما عمر, ارشاد بھٹی صاحب, سلیم صافی صاحب نے اپنی رائے ہمارے سامنے رکھی. حفیظ اللہ نیازی صاحب, معذرت آپ کے پاس ہم دیر سے آئے, لیکن تفصیل سے اگر آپ نے ڈسکشن یہ سنی ہے, آپ کا کیا انالیسز ہے اس تمام تر معاملے پر؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب نے بالکل رائٹلی کہا کہ ہیومن رائٹس والی تنظیمیں کہاں چلی گئیں جو عورت رائٹس کے بارے میں بات کرتی ہیں. میری یہی شکایت ہے کہ جب مریم نواز کا صبح سویرے دروازہ جو بالکل طاقتور لوگوں نے توڑ دیا تھا ایک ہوٹل کا, تو اس وقت ہیومن رائٹس وومن رائٹس والے کہاں تھے؟ بھٹی صاحب کہاں تھے؟ چلو جو خیر ہے کوئی نہیں, کیونکہ انسان میں فرق ہے پاکستان میں, اس لیے کوئی ذکر نہیں کرتا کہ چادر چار دیواری کیا ہے. پھر جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو ہر ہوٹل کے باہر لکھا ہوتا تھا حقوق کے داخلہ محفوظ ہے, لیکن اتنے بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر حقوق کے داخلہ محفوظ نہیں تھے. دروازہ توڑا گیا میاں بیوی کے ایک کمرے کا. میری اطلاع کے مطابق تو عمران خان سے جو بار بار کہا جا رہا ہے, اگر یہ جھوٹ ہے تو وہ اس کی تردید آ جائے گی کہ وہ زنان خانہ کی طرف نہیں گیا اس گھر کے. چلے گئے ہوں گے کیونکہ ہاں جھوٹ کا ایک مقابلہ ہو رہا ہے, حکومت ہی بول رہی ہے, یہ بھی بول رہا ہے. میں پہلی بات تو یہ جی کہ میرا اس وقت میں بہت ذہنی طور پہ پریشان ہوں. میرا بیٹا جو ہے وہ حسان خان نیازی وہ پکڑا گیا ہے.
اب ایک کمنٹ میں دے دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یہ سہولت حاصل ہے کہ ان کے جو اپنے بچے ہیں وہ ان کے استعمال میں نہیں ہیں، چنانچہ باقیوں کے بچوں کے بارے میں عمران خان صاحب کے پاس کتنی فیلنگ ہے. جو نوجوان بیچارے آئے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے عمروں کے، 18 سال کے، 16 سال کے، 20 سال کے، میں اس سے گزرا ہوا ہوں، میں بھی اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھا. یہ بڑی ایموشنل ہوتی ہے، بندہ مرنے مارنے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. یہ سلیم صافی صاحب بتا سکتے ہیں کہ جوانی کے اندر جب ہم کرتے ہیں تو یہ سلیم صافی صاحب بھی جہاد کے لیے افغانستان چلے گئے تھے. تو یہ لڑکے بیچارے اب ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ عمران خان صاحب بڑا ایک ہائی کمال کا کام کر رہے ہیں، تو وہ اس جہاد کے لیے تیار ہیں. یہ ایسا جہاد ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرانا بھی جہاد ہے، جو 90 روز میں الیکشن ہے، اور ظفر اقبال چودھری صاحب کے فیصلے کی رکاوٹ ڈالنا وہ بھی جہاد ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، ذرا غور سے سنیں. میں بہت پریشان ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آج یہ گرفتاری نہیں ہوتی، کئی محاورہ آئی نہیں، اور مجھے بڑی فکر ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کو خدا نہ خاصا ایسا کریں گے. مجھے یہ ایک بات جو ہے وہی فکر ہے کہ اسے کیا بیت رہی ہے. میں تو پروگرام کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے چونکہ آپ جیو کی طرف سے کہا کہ نہیں ہمیں ٹائم دے دیں، تو میرے ذہن میں اس وقت عام جو ہے موسٹلی آئی ایم سمپلی ناٹ ان نارمل اسٹیٹ آف افیئرس. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی پلیز، کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے یہ شیشے کے گھر میں پوری زندگی رہے ہیں. ان کو ہر جگہ اپنی شکل کے علاوہ یہ دنیا کے یونیک آدمی اور بھی ہوں گے، لیکن وہ اس طرح پاکستان میں شاید مجسم نہ ہو جنہوں نے پوری زندگی اپنی شکل دیکھی ہے. یہ ان کو سوائے اپنی ذات کے کچھ یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ پارٹی بنائیں گے تو چلو نواز شریف وغیرہ ہو سکے، مریم کا سوچ لے، شہباز شریف کا سوچ لے، بلاول کا سوچ لیں، کوئی اپنی فیملی کا سوچ لیں، 2-4 دوستوں کا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ واحد آدمی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنا کوئی شکیل قلب بنائے اس لحاظ سے کہ ان کی فیلنگ ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کے علاوہ دنیا میں کوئی ایگزسٹ کرتا ہے. چنانچہ جو خرابی ہے ان کی ذات اس میں متاثر ہوتی ہے تو خرابی ہے، وگرنہ اور اسی ذات کو بچانا تو خرابی نہیں ہے. مجھے صرف ایک مختلف بات کرنی ہے کہ ریما نے اتنی کمپریہنسو بات کی ہے، مجھے ایڈ نہیں کرنا. شافی صاحب نے بڑی اچھی کی ہے، بٹی صاحب نے کمال کی ہے، ان کا اپنے پوائنٹ آف ویو ہے، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بٹی صاحب بہت خطرناک کام کر رہے ہیں. آپ کو عمران خان صاحب نے گرفتاری نہ دے کے، یہ شافی صاحب نے ذکر کیا 13 مارچ کو ظفر اقبال صاحب کا فیصلہ ہے. پولیس کس کو نہیں پتا کہ عدالتی احکامات کے اوپر گئی ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ عمران خان صاحب جب 18 مارچ کو گئے ہیں عدالت میں آئے ہیں یا 19 یہ جو کل آئے ہیں، یہ اس عدالتی حکم کی تعمیل میں آیا کیونکہ انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی کہ میں یہ تعمیل کروں گا، یعنی کہ کوئی بات تھی تو انہوں نے کہا نا میں انڈر ٹیکنگ دیا میں کروں گا. پھر بی بی سی کو کہا کہ جی میری جو ضمانت ہے، بعد میں پتہ چلا کہ آپ کو ضمانت نہیں تھی، تو انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، پھر انٹرویو دیا. دیکھو اتنا سمجھدار آدمی، وہ کہہ رہے ضمانت ہے. اب عدالتی احکامات، اب کیا ہوا جی؟ آرٹیکل 4 پڑھ لے، یہ ریما بتائے گی کہ جس میں جو ہے قانون جو ہے اس کے لیے برابری کے اوپر ہر سٹیزن پہ ہوگا. آرٹیکل 5 تو کمال کا ہے، اس نے کہا پاکستان کے ہر شہری پہ مینڈیٹری ہے کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ وفاداری کرے. مجھے یہ بتائیں کہ اس قانون کی کوئی وکیل مجھے انٹرپریٹیشن بتا دے کہ عمران خان صاحب نے یہ کی ہے، وہ کس آئین اور کس قانون کے ساتھ وفاداری کیا؟ کیا آئین اور قانون ہم غلط ایف آئی آر پہلے نہیں کرتی رہی؟ یہ ایف آئی آر بھی نہیں تھی، یہ عدالتی حکم تھا جسے یہ ریمانڈ لیتے ہوتے ہیں. اس کے اندر ریمانڈ بھی ضرورت نہیں تھی کہ عدالت حکم دیا. پھر آئین کہتا ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ اسٹیبلش ہوگی. چلو ریٹ آف دا گورنمنٹ نہ ہو، رول آف لا تو عمران خان صاحب کا اپنا کیس ہے، پوری زندگی میں رول آف لا کہوں گا. اب لا کیا کیا جائے کہ عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں میں نے تو جرم ہی نہیں کیا. اب اس کے لیے جیوری خود ہے، جج بھی خود ہے، پٹیشن بھی خود ہے، ڈسیزن بھی خود دیتے ہیں اپنے بارے میں. ان کو سہولت حاصل ہے کہ میرے جیسے کئی بندے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم نے طے کیا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنا ہے، میں نے طے کیا کہ میں نے مخالفت کرنی ہے. اب پاکستان جو ہے میرے تینوں ساتھیوں نے کہا کہ ہم انارکی میں ہیں، میں 100% متفق ہوں. یہ دیکھیں آئین کے ساتھ جو کھلواڑ شروع ہے پاکستان کے اندر، یہ عمران خان صاحب تو اس کا بینیفیشری ہے. ہم نے 10 سال سے 12 سال سے مملکت میں جو کلام شروع کیا تھا اور جن لوگوں نے کیا تھا، عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے باجوہ صاحب کی 1 سال کی انویسٹیگیشن کرانی ہے. عمران خان صاحب کی بددیانتی دیکھیں کہ باجوہ صاحب کی 5 سال کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کراتے؟ وہ تو 29 نومبر 2016 میں بنے تھے. پھر آپ دیکھیں عدالتوں کو سب سے زیادہ ذمہ دار ہے، مجھے بڑے احترام سے کہنا پڑتا ہے کہ عدالتوں نے یہ کام جو ہے، اگر جج صاحب یہ کہہ دیتے کہ بجائے جوڈیشل کمپلیکس میں ہم عدالت لگانے کے اب عمران خان صاحب کے گھر زمان پاک میں عدالت لگاتے تو کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا. قوم کا حیثیت بچ جاتی، اتنی بڑی پولیس بیچاری زخمی نہ ہوتی. پولیس کو آپ نے نہتا بھیج کے وہ گالی بھی کھا رہے ہیں اور جوتے بھی کھا رہے ہیں.
उनके साथ जो कल आपने छुट्टी देखी है कि जो लीड की गाड़ी के साथ क्या किया है, पेट्रोल पंप में लोग फेंक रहे हैं, कोई बंदा नहीं है कि जो जानदारी के साथ कहे। ये तो ऐसी है कि अगर मैं फर्ज के किसी हुकूमत की सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, या नवाज शरीफ भी कर रहा हूँ, या जरदारी कर रहा हूँ, पेट्रोल पंप फेंक रहे हो, मैं ढीठ बन के टीवी पे कहूँ कि कुछ भी नहीं हो रहा। देखें, मेरा अगर बेटा यहाँ पे काम ना आया होता ना तो मेरी तकलीफ इतनी ना होती। मुझे पता है कि एक ऐसे लोगों के इमोशंस को जो जेन्युइनली सिंसियरली वो समझते हैं कि ये वो जब बंदा जिहाद कर रहा है, इमरान खान साहब, उन्होंने कहा मैं जिहाद कर रहा हूँ, अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर, उसके किसी को पता या नहीं पता कि किन हालात में ये सारी बातें आई, वो आयत के सराग और सबाग क्या है रिगार्डलेस। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो जहाँ पहुंचा है ना, ये इमरान खान ने नहीं पहुंचाया, ये शहबाज शरीफ ने नहीं पहुंचाया, ये 8-10 साल की मेहनत शाका के बाद, ये उसके बाद क्यों आप सारे के सारे प्लेयर हो गए। खलील ज़ल्मे खलील ज़ाद का ये साफी साहब ने कल परसों बात की है, ये सारे क्यों एक्टिव हो गए। ब्रेड शर्मन जो है वो ये यहूदी रुकन ऐसे कांग्रेसमैन क्यों एक्टिव हो गए। 1977 के भुट्टो के खिलाफ एक्टिव हो गए थे। इसलिए ये जितना लंबा इसको खींचे जा सकता है, मुझे मजीद को कहेंगे मैं बात बताऊंगा। मेरा ख्याल है कि मैंने उसे वेंट आउट की है क्योंकि परेशानियां कम करे और आसानियां पैदा करे। और इस अहम सवाल पर आपका कमेंट भी आया। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार रीमा उमर, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।